अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और नाना जी की कहानियों का बेसब्री से इंतज़ार भी कर रहे होंगे। आज आप लोगों के लिए नाना जी की एक और बहुत डरावनी कहानी लाई हूँ, जिसे आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। जुल्फ़कार कहते हैं कि एक दफ़ा नाना जी ने बताया, शाह साहब के पास एक आदमी आया। वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा था, डरा हुआ था और बार बार ये कहता था कि मुझे अपनी जान का बहुत सा खतरा है, तो मुझे शाह साहब से जल्दी मिलना है। खैर शाह साहब ने उसे बुलाया, उससे बातचीत शुरू की। उस आदमी का ये कहना था कि मैं एक मुलाजिम हूँ, यानी एक फैमिली है तो मैं उनका मुलाजिम हूँ। वो लोग एक नई जगह पर अपना पेट्रोल पंप बनवा रहे हैं। उस जगह पर अभी बिल्कुल वीराना है। वो ऐसी हाईवे वाली जगह है कि वहाँ से ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा नहीं गुजरती बाज़ुकात। वहाँ पर एक बहुत बड़ा पेट्रोल पंप का वो लोग काम शुरू कर रहे हैं। तो जैसे पेट्रोल पंप की भी वो सारी कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग, उसके साथ एक छोटा सा घरनुमा भी बना रहे हैं अपनी रिहाइश के लिए, कि कभी कभार वहाँ पर आ जाया करेंगे। जैसे उनके कोई दोस्त यार आ जाए साहब के, तो उनको वहाँ पर रुकना था। वो जो घर है, पहले उस घर की तामीर शुरू हुई तो वहाँ पर मुझे भेज दिया गया कि मैंने वहीं पर रहना है और उस जगह की हिफाजत करनी है। मेरे लिए बड़ा मुश्किल था आना जाना। मैंने वहीं पर रहना शुरू कर दिया। एक कमरा जब बनता गया, मैं वहाँ पर शिफ्ट हो गया। अब वहाँ पर मुझे तकरीबन हफ्ते बाद घर जाना होता था। वहाँ से सामान, कपड़े शपड़े में हर चीज़ ले आता था, खुद ही खाता पकाता था। जो साहब थे उन्होंने मुझे पैसा खुला दिया था कि तुमने अपने खाने पीने का भी वहाँ पर बंदोबस्त रखना है, किसी चीज़ की तुम्हें ज़रूरत हो तुम ले लिया करना। अब वो जगह इतनी वीरान थी कि शाम को मेरे अलावा वहां पर कोई भी नहीं होता था। वीराने में वो जगह थी। गर्मियों का मौसम था, कभी कभार मैं शाम को बाहर बैठ जाता था, कोई एक आधी गाड़ी गुजरती थी, थोड़ा सा दिल को हौसला हो जाता था। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता जाता था, आस पास से मुझे अक्सर अजीबोगरीब आवाजें आती थी। पीछे खुले मैदान भी थे, दरख्त भी थे, लेकिन वो दूर दूर थे। जैसे ही कुछ दिन गुजरे, मैंने वहां पर रहना शुरू कर दिया। अब रात को अक्सर मुझे ऐसा महसूस होता था, मैं डर जाता था। डर इस बात का लगता था कि मैं जब भी रात को सोता था, मुझे बाहर से ऐसी आवाजें आती थी जैसे लोग गुजरते हैं, बातें करते हैं। तो मैं बड़ा हैरान होता था कि दिन के वक्त तो मुझे यहाँ पर कोई नजर नहीं आता, लेकिन जैसे मैं कमरे के अंदर आकर सोता हूँ, बाहर से मुझे इतने लोगों की आवाजें सुनाई देती हैं। कभी कभी खिड़की खोलकर देख भी लेता था तो बाहर सवाए वीरानों के कुछ भी नहीं होता था। दूर से जानवरों के बोलने की भी आवाजें सुनाई देती थी। उसके बाद दिन गुजरते गए, बाकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई। वहां पर मजदूर लगे हुए थे। तो मजदूर जो थे, एक मजदूर शाम को वो काम कर रहा था तो भागा भागा नीचे आया और आकर ये कहने लगा कि ऊपर से बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। वो लोग एक बाथरूम बना रहे थे ऊपर। मैंने उसे कहा कि तुम्हें वहम हुआ होगा, बच्चा यहाँ से कहाँ पर वीरानों में आ गया। उसने कहा कि नहीं नहीं, जल्दी ऊपर आओ, मुझे बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। हम लोग ऊपर गए तो थोड़ी देर वहां पर गुजारी तो मुझे भी रोने की आवाज आई बच्चे की। हम लोग डर के नीचे आ गए। उसने कहा बाकी हम काम वो करेंगे, यहाँ पर तो कोई जिन्नात का मामला लगता है। ये बातें वो करके वो लोग चले गए। अब मैं थोड़ा सा डर गया। अगले दिन आना था साहब ने, तो मैंने सोचा मैं उनसे बात करूंगा कि मुझे यहाँ पर अकेले डर लगता है, या तो कोई और मुझे साथ आदमी दे या मुझे इजाजत दे मैं अपने घर से किसी को ले आऊं, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है अकेले, बिल्कुल वीराना है। आज रात में फिर अकेला था। आज गर्मी बहुत ज्यादा थी और कमरे के अंदर सोया नहीं जा रहा था। मैंने सोचा कि मैं चारपाई बाहर सेहन में निकाल लेता हूँ। खुली जगह थी वहां पर थोड़ी सी। मैंने एक साइड पर करके अपनी चारपाई बिछाई, पंखा लगाया और मैं सो गया। जहां पर पेट्रोल पंप बन रहा था वहां से लाइट कनेक्शन भी लिया हुआ था, ताकि इस तरफ भी घर जो है वो मुकम्मल हो जाए साथ साथ। अब मैं पंखा लगाकर जैसे ही सोया, तकरीबन थोड़ी देर गुजरी, शायद लाइट चली गई होगी, पंखा बंद हो गया। मेरी आंख खुल गई। थोड़ी देर मैं बैठा, इधर उधर देखा, प्यास बड़ी लगी थी, पानी पिया, फिर लेट गया। अब मुझे इस टाइम का आइडिया नहीं था कि रात का क्या टाइम हो रहा है।
باہر سے ایسی آوازیں جس طرح سے کوئی بارات آ رہی ہے، ڈھول دھماکے جیسے بجا رہے ہیں، باجے بجا رہے ہیں، گانے گا رہے ہیں، لیکن گانوں کی آوازیں ایسی تھیں جس طرح سے کوئی روتا ہے، کوئی بین کرتا ہے، ساتھ ڈھول بج رہے ہیں، ساتھ کوئی کہکے لگا رہا ہے، ساتھ کبھی کوئی رو رہا ہے۔ میں نے سوچا ذرا دیکھتا ہوں اس ویرانے میں کس کی شادی ہے۔ میں نے دروازہ کھولا، میں باہر نکل آیا۔ جو ہی میں باہر نکلا تو بالکل جہاں پر وہ گھر بننا تھا اس کے پیچھے ایک بہت کھلا میدان سا تھا اور اس کے آگے درخت تھے۔ میں نے باقاعدہ طور پر ایک بہت بڑی بارات کو دیکھا، وہ پیدل تھی، ان میں عورتیں تھیں، بچے تھے، بزرگ تھے، بڑے لوگ تھے، لیکن وہ سب اتنے کمزور تھے جیسے ڈھانچے ہوتے ہیں، بالکل کمزور اور کالے رنگ کے۔ لباس انہوں نے پہنے ہوئے تھے انسانوں جیسے ہی، لیکن ان کے چہرے، ان کی آنکھیں ایسی تھیں ان میں انگارے چل رہے ہیں، اور ان کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ اپنے منہ سے آگ کے گولے نکال رہے تھے، اور کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے۔ میری تو پوری جان ہی نکل گئی جب میں نے دیکھا کہ وہ ایسے شور مچاتے، ناچتے کودتے درختوں کی طرف جا رہی ہیں، اور درختوں میں جا کر ایک بہت بڑا گھنا درخت ہے، اس درخت کے اندر جیسے وہ غائب ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا، مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا، میں فوراً اندر آیا، میں فوراً بھاگا اوپر گیا۔ میرے اوپر جاتے تک وہ پوری جو بارات تھی وہ اس درخت میں جا کر غائب ہو گئی، اور اسی وقت وہ جو اوپر باتھ روم بن رہا تھا وہاں سے بچے کے رونے کی آواز آنے لگ گئی، آواز ایسے میں جیسے کوئی پیدائشی بچہ روتا ہے۔ اس رات جو میری حالت تھی، مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ شاید میں بچوں گا نہیں، میرا پورا جسم کانپ رہا تھا، اور میں خوف کے مارے اتنی بھی مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ میں وہاں سے بھاگ سکوں کہ باہر جنات ہیں یہ مجھے پکڑ لیں گے تو مار دیں گے۔ میں نے وہ پوری رات اس کمرے میں گزاری، باہر سے آوازیں مسلسل آتی تھی، جیسے کوئی بھاگ دوڑ کر رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کوئی گزر رہا ہے، جیسے کوئی محلہ ہوتا ہے۔ جیسے ہی صبح ہوئی پوری رات جاگتے گزری، نیند کا تو نام و نشان نہیں تھا خوف سے۔ 7 ساڑھے 7 بجے سارے مزدور آ گئے۔ مزدوروں نے آ کر دیکھا میرا بستر زمین پر پڑا تھا، وہ لوگ ڈر کے پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا، بھاگے، دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے ان کی آوازیں سنی، میں باہر نکلا۔ ان لوگوں نے میری حالت دیکھی، وہ لوگ ڈر کے کہ اس کو ہوا کیا ہے، وہ چور آ گیا تھا یا کیا بنا۔ میں نے انہیں رات والا سارا قصہ بتایا۔ ان مزدوروں کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے تمہیں کل بھی یہی بات بتائی تھی کہ یہاں پر جنات کا کوئی معاملہ لگتا ہے، آج صاحب نے آنا ہے تو تم ان سے بات کرو، اکیلے یہاں پر نہ رہو، تمہیں جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اب آج ان لوگوں نے وہ باتھ روم پورا کرنا تھا، میں صاحب کے آنے کا انتظار کر رہا تھا، وہ آئے، مجھے کچھ حوصلہ ہوا۔ وہ لوگ آتے ہوئے کبھی کبھار میرے لیے چائے لے آیا کرتے تھے ساتھ، وہ لوگ چائے لے کر آئے، میں نے ہاتھ منہ دھو کر چائے پی۔ اتنا خوف میرے اوپر طاری تھا کہ میں کانپ رہا تھا۔ میں ایک بوڑھا مزدور بھی تھا، اس نے کہا کہ جو تمہاری حالت ہے، اگر یہ جنات تم پر حاوی ہوگے تمہیں زندہ مار دیں گے، تم بچو گے نہیں، یہ بعض اوقات انسانوں کو کھا بھی جاتے ہیں، تو اپنی زندگی بچاؤ، یہاں پر رات مت گزارو۔ اتنے میں اوپر سے ایک مزدور شور مچاتا ہوا نیچے آیا، اس نے یہ کہا کہ اوپر والے باتھ روم میں جگہ جگہ پر دیواروں کے اوپر خون کے پیروں کے نشان لگے ہوئے، چھوٹے بچے کے جیسے کوئی دیوار پر چلتا رہا، گیلے سیمٹ کے اوپر وہ نشان تھے۔ وہ لوگ بھاگے اوپر جا کر دیکھا، اینٹوں کے ساتھ ابھی صرف دیوار پر سیمٹ لگایا تھا تو وہاں پر نشان تھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے تو یہ باتھ روم بنانا ہی نہیں ہے، بنانے کی کوشش کی ہے تو کسی نے جس طرح سے کندھوں سے آ کر پکڑ کر اٹھا کر پیچھے پھینکا اسے۔ اتنے میں وہ صاحب بھی آ گئے، انہوں نے سارا ماجرا بتایا۔ وہ الٹا غصہ ہونے لگے کہ تم لوگ جھوٹ بولتے ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھے انہوں نے چھٹی دی اور کہا کہ کل آ جانا، کل اپنے ساتھ اپنے کسی بھائی کو لے آنا، لیکن رہنا تم نے یہاں پر ہے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، میں وہاں سے نکلا، اپنے گھر پہنچا۔ گھر آ کر میں نے کچھ کھایا پیا، ساری بات بتائی اپنے گھر والوں کو۔ میرے ابو جو تھے وہ اکثر ایک بزرگ کے پاس جاتے تھے، مجھے ان کے پاس لے گئے۔ ان بزرگ نے دم کیا تو ان بزرگ کا یہ کہنا تھا کہ بڑی سخت مخلوقات ہیں، جس جگہ پر یہ ہے وہاں پر تو جنات کے قافلے گزرتے ہیں، وہاں پر تو یہ شادیاں، یہ ان کی چیزیں عام ہوتی ہیں، اور جس درخت میں اس نے پوری برات جاتے دیکھی ہے اس کے اوپر بھی جنات کے قافلے موجود ہیں، رہتے ہیں۔ ان کو پتہ چل گیا کہ یہاں پر کوئی انسان آیا ہوا ہے، اس لیے وہ جان بوجھ کر اپنا آپ ظاہر کر رہے ہیں، اور جس جگہ پر یہ مکان بن رہا ہے یہ بھی آصف زدہ جگہ ہے، یہاں پر بھی جنات کا بسیرا ہے، اور یہ چھوٹے بچے کے روپ میں جو جنات ہیں یہ بہت زیادہ ظالم ہوتے ہیں۔
جو اس گھر میں موجود ہے. پہلی بات تو یہ گھر پورا ہو سکے گا ہی نہیں, اور اگر پورا ہو گیا تو یہاں پر کوئی رہ نہیں سکے گا. مجھے انہوں نے کہا کہ تم کوشش کرو وہاں پر نہ جاؤ. انہوں نے مجھے دم کیا, وہ کوئی تعویذ نہیں دیتے تھے. اگلے دن میں اپنے بھائی کو لے کر وہاں پر پھر چلا گیا. اب ہم دونوں بھائی تھے وہاں پر. ہم دونوں بھائیوں نے کمرے میں چارپائی بچھائی, پنکھا لگایا, کمرے کا دروازہ کھول دیا. ابھی ہم لوگ باتیں کر رہے تھے, میرے بھائی کو سگریٹ کی عادت تھی, وہ سگریٹ پی رہا تھا. کھڑکی کھلی ہوئی تھی, باہر سے وہ سارا ویرانہ, وہ بھی جگہ نظر آ رہی تھی. تبھی ایک دم سے اس کو ایسا لگا کہ جس طرح سے باہر کھڑکی کے اس طرف کوئی جیسے کوئی عورت اور آدمی کھڑے ہوئے ہیں. اس نے کہا کہ بھائی لوگ کون کھڑے ہیں؟ میں نے اسے کہا کہ کہاں پر؟ کہتا وہ دیکھو سامنے. ہم نے دیکھا تو کالے لباس میں 4-5 لوگ تھے, 4-5 مرد تھے اور ایک عورت تھی. اور وہ ایسے غصے سے جیسے کچھ آوازیں نکال رہے تھے. تو ہم نے ان سے پوچھا کہ کون ہو تم لوگ؟ اتنے میں وہ تھوڑے سے کھڑکی کے قریب ہوئے اور کہنے لگے کہ ہمارا بچہ اوپر چھت پر ہے. ہم نے کہا کہ یہاں پر کوئی بچہ نہیں ہے, تم لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے, یہاں پر تو ابھی یہ گھر بن رہا ہے, یہاں پر بچہ کیسے آ گیا؟ اتنے میں وہ آدمی غصے سے بولنے لگا اور کہتا میں تمہیں بتاؤں کہاں پر ہے بچہ. ہم لوگ ڈر گئے. ہم نے کہا کہ ہم ابھی اوپر جا کر دیکھتے ہیں. بڑے غصے میں آ گئے. ان کے چہرے بہت بھیانک اور بہت بڑے بڑے چہرے تھے انسانوں کی طرح, لیکن ان کو دیکھ کے ڈر لگ رہا تھا جیسے وہ بڑے شدید غصے میں ہے. ہم لوگ فوراً سے اوپر بھاگے. ہم لوگوں نے چھت پر جا کر دیکھا, اوپر کوئی بھی نہیں تھا. جیسے ہم لوگوں نے جھانک کر نیچے دیکھا, وہ لوگ بھی غائب ہو گئے. میرے بھائی نے مجھے یہی کہا کہ یہ جنات ہیں, اور جنات ہمیں یہ جنات بار بار یہاں پر کیوں آ رہے ہیں؟ تم صحیح کہہ رہے تھے یہاں پر جنات ہیں. اب ہم لوگوں کو وہ جو صاحب میں وہاں سے جانے نہیں دے رہے. ہم لوگ بڑے مجبور ہیں. مجھے ایک آدمی نے آپ کے بارے میں بتایا, ہماری مدد کریں. ہم لوگوں نے اگر وہاں پر کام نہ کیا ہماری نوکری بھی ختم ہو جائے گی, اور جنات ہمیں وہاں پر رہنے نہیں دے رہے. وہ بار بار جیسے بچے کو دیکھنے آتے ہیں, بچے کو بولا, اس کے بعد بھی وہ 2 دفعہ آئے ہیں, اور ہمیں پتا ہے وہ جنات ہے. جب میرا بھائی سگریٹ لگاتا ہے تو وہ ایک دم سے دیوار کے پیچھے ہو کر غائب ہو جاتے ہیں. اور رات کو وہاں پر ایسا سما ہوتا ہے جیسے کوئی باقاعدہ محلہ ہے, لوگ بول رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں, آ رہے ہیں, جا رہے ہیں. دن کے وقت وہ ایک ویرانہ ہے. شاہ صاحب نے پوری بات سنی. شاہ صاحب نے کہا کہ وہ ہے ہی ویران جگہ. وہاں پر ویرانوں میں ان درختوں میں جنات رہتے ہیں. یہ بات بالکل ٹھیک ان بزرگ نے کہی تھی. اب یہ جو گھر ہے جہاں پر یہ گھر بنا رہے ہیں, یہاں پر بھی جنات کا بسر ہے. ان کا گزر بسر تھا. یہاں پر وہ رہتے تھے. یا تو یہاں سے کوئی درخت کاٹا گیا ہے, ہو سکتا ہے یہاں پر کوئی پہلے ایسی جگہ ہو جس کو توڑا گیا یا درخت کاٹا گیا ہے. تو میں نے بتایا کہ صاحب ایک دفعہ بتاتے تھے کہ جہاں پر انہوں نے پیٹرول پمپ بنانا ہے, وہاں پر کوئی ایک چھوٹی سی جیسے انہوں نے 4 دیواری کی ہوئی تھی, اس 4 دیواری کو شاید انہوں نے توڑا ہے. شاہ صاحب نے کہا کہ بس اس 4 دیواری کے ٹوٹنے کی وجہ سے ہی وہ جنات تنگ کر رہے ہیں, کیونکہ وہاں پر ان کے گھر تھے, وہ رہتے تھے. مشکل ہے یہ جنات اس جگہ کو پورا ہونے دیں, اور اگر یہ پورا ہو بھی گیا تو یہاں پر کوئی نہیں رہ سکے. تم لوگوں کو میں حفاظت کا تعویذ دے دیتا ہوں, لیکن اب تم لوگوں نے ایک غلطی بالکل بھی نہیں کرنی. وہ کھڑکی میں آ کر کھڑے ہوں یا دروازے پر رات کو دستک دیں, ان سے ہم کلام نہیں ہونا. اگر جنات کے ساتھ بہت زیادہ ہم کلام ہوا جائے تو وہ انسان کو نقصان دے دیتے ہیں. بعض کا جسم کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں, آواز کے ذریعے بھی. اور چھت کے اوپر سے کسی بچے کے رونے کی رات کے وقت آواز آئے تو اوپر بھی نہیں جانا. کوشش کرو کہ جتنا حصہ نیچے والا تعمیر ہوتا ہے اس کو کروا دو. اوپر والا جہاں پر باتھ روم پر خون کے نشان ہے, وہاں پر اگر کوئی بھی مزدور گھر بنائے گا یا بنانے کی کوشش کرے گا, اس جگہ کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا, تو وہ نقصان دے دیں گے, اوپر سے گرا بھی سکتے ہیں. ہم لوگوں نے شاہ صاحب نے ان کو تعویذ دیے. شاہ صاحب نے کہا کہ پھر مجھے آ کر بتانا. وہ لوگ چلے گئے. اس کے بعد تقریباً 15-20 دن کے بعد وہ لوگ دوبارہ آ گئے. ان لوگوں نے کہا کہ وہ جو مالک تھا اسے بھی ہم نے ساری باتیں بتائی, مزدوروں کو بھی بات بتائی. وہ مالک خود آ کر کھڑا ہو کر اس نے کہا کہ میرے سامنے باتھ روم والا حصہ بناؤ, اوپر پورا حصہ کرنا ہے گھر کا. مستری تھے, مزدور تھے, وہ بیچارے مجبور تھے. تو جو ہی وہ اس کے اوپر چھت ڈالنے لگے باتھ روم کے اوپر, تو جو اوپر مزدور کام کر رہا تھا اس کو کسی چیز نے نیچے گرایا. اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی, اور وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک کالے رنگ کے بچے کو دیکھا ہے جس نے مجھے دھکا دیا. پھر صاحب بھی ڈر گئے, انہوں نے وہاں سے کنسٹرکشن روک دی. ہم لوگوں نے جب گلے میں تعویذ پہنا, ہمیں باہر سے آوازیں زیادہ آنے لگی. وہ دروازے بھی کھٹکھٹانے لگے, کھڑکی پر دستک بھی دیتے تھے اور آوازیں دے کر کہتے تھے ہمارا بچہ دو, ہمارا بچہ اسی گھر میں ہے. ادھر سے کھڑکی پر دستک ہوتی تھی, ادھر سے دروازے پر دستک ہوتی تھی,
رات کو ایسے لگتا تھا کہ وہاں پر کوئی نئی دنیا بس گئی ہے، کوئی نئی دنیا آباد ہو گئی ہے، جہاں پر دن کے وقت ڈھونڈنے سے بھی کوئی نہیں ملتا۔ میرے بھائی نے ایک دفعہ دن کے ٹائم اس طرف جا کر دیکھنے کی کوشش کی کہ وہاں پر ہے کیا۔ جب یہ وہاں پر گیا تو وہ درخت اتنے گھنے اور ایسے لگتے جیسے درختوں میں چھوٹے چھوٹے جیسے پتوں کو جوڑ کر جیسے کوئی جھوپڑیاں بنائی ہوتی ہیں، وہ بھی جگہ اس نے دیکھی ہے، لیکن یہ فوراً وہاں سے بھاگ گیا ہے، کیونکہ یہ جب وہاں پر پہنچا ہے تو اس کو وہاں سے ایک بہت خوفناک غصے میں ہرانے کی آواز آئی، جیسے کوئی غصے سے منع کرتا ہے کہ آگے مت آؤ۔ یہ فوراً وہاں سے واپس آ گئے۔ تو یہ اب ہم لوگوں نے انہوں نے کنسٹرکشن روک دی ہے، پتہ نہیں پیٹرول پمپ وہاں پر بنتا ہے کہ نہیں بنتا، کیونکہ جب انہوں نے اوپر سے مزدور کو گرتے دیکھا، کوئی تھا بھی نہیں، اس کو ہاسپٹل لے کر گئے، شور مچ گیا تو وہ بھی ڈر گئے۔ اور پھر اس کے کچھ دن کے بعد ایک بزرگ کو لے کر صاحب وہاں گئے تو بزرگ نے بھی یہی کہا کہ اس جگہ پر مت تعمیر کرواؤ، جو تم نے چار دیواری یہاں سے توڑی ہے اس کو توڑنے کی ضرورت نہیں تھی، اس کے اندر ہی گھر بنا لیتے، لیکن پھر بھی اگر گھر بن جاتا تو جنات یہاں پر رہنے نہ دیتے۔ وہ پہلے ہی بڑے سخت جنات اور ان کا بسیرا اس پورے علاقے میں ہے۔ یہ پیٹرول پمپ بن تو جائے گا لیکن آباد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ کوئی نہیں جانتا۔ ابھی فی الحال تو کام رک گیا ہے اور صاحب بھی بڑے سب بیمار رہے ہیں، اس کے بعد بڑی مشکل سے ان کے علاج وغیرہ ہوئے ہیں، تو ہم آپ کو وہاں کا حال بتانے آئے تھے۔ شاہ صاحب نے کہا کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ انہوں نے کنسٹرکشن روک دی ہے، اگر وہ زبردستی کرتے تو شاید ان کے گھر پر بھی نقصان آ جاتا۔ شاہ صاحب نے بتایا کہ ان ویرانوں میں ایسے ایسے سخت جنات رہتے ہیں، ان کی باقاعدہ شادیاں ہوتی ہیں، اور ان کے جب جنات مر جاتے ہیں بعض اوقات وہ انسانوں پر اپنا ایسے جنازے بھی ظاہر کرتے ہیں، جیسے ویرانوں سے رونے کی آوازیں آنا، بعض اوقات بہت زیادہ تعداد میں ویرانوں میں لوگوں کو دیکھنا اور وہ غائب ہو جاتے ہیں رات کے وقت، ڈھول دھماکوں کی آوازیں آنا، جیسے شادیاں ہو رہی ہیں، شہنائیاں بج رہی ہیں۔ ان ویرانوں میں انسان جا کر شادی نہیں کرتے، وہ پہلے ویران جگہ ہوتی ہیں، وہاں پر جنات پھر شادیاں کرتے ہیں۔ جیسے اس دن تم نے وہ جنات کی بارات دیکھی جو جا رہی تھی، وہ سب جنات تھے جو اس پرانے درخت پر رہتے ہیں۔ تو یہ نانا جی نے ہمیں جب کہانی بتائی ہم لوگ بہت ڈر گئے۔ نانا جی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ انہوں نے بھی اپنی آنکھوں سے جنات کی بارات دیکھی تھی۔ نانا جی بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ ایک بہت دور دراز کے گاؤں میں گئے ہوئے تھے شاہ صاحب کے بھیجنے پر، وہاں پر ایک لڑکی تھی تو اس پر جنات کا سایہ ہو گیا تھا، لڑکی اب باہر سے اس کو لا نہیں سکتے تھے، بڑے مجبور تھے، تو پھر نانا جی کو شاہ صاحب نے بھیجا کہ یہ پڑھائی کرنی ہے، یہ تعویذ دینا ہے تو وہ جن پیچھے ہٹ جائے گا۔ پھر نانا جی کہتے ہیں کہ جب میں وہاں پر گیا میں نے اس کا علاج کیا، تو اس کے علاج کے لیے مجھے وہاں پر ایک بہت قدیم پرانا قبرستان تھا، تو وہاں پر 2 راتوں کی پڑھائی کرنی تھی جا کے۔ تو جب میں قبرستان میں پڑھائی کر کے باہر نکلا تو ساتھ ایک کچی سڑک جا رہی تھی جنگل کی طرف، جہاں سے گاؤں کے جو چرواہے ہیں وہ مال مویشی کو لے کر جاتے تھے چرانے کے لیے، یا لکڑہارے جاتے تھے لکڑی کاٹنے کے لیے۔ تو نانا جی کہتے آدھی رات کا ٹائم اور میں نے وہاں پر باقاعدہ تیار ہو کر، جیسے بہت سے لوگ ہیں ڈھول بجاتے لوگ جا رہے ہیں جنگل کے اس سنسان راستے پہ، وہ سب اتنے خوفناک تھے، وہ اپنے اصل روپ میں تھے، کسی کے جسم کیسے تھے، کسی کے جسم کیسے تھے، بالوں سے بھرے ہوئے ان کے وجود تھے، کالے سیاہ جیسے ہوتے ہیں، بہت خوفناک۔ اور آگے ایک بہت لمبی سی عورت تھی جس نے سرخ رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا، وہ ان کے آگے آگے تھی، جس کے پیچھے وہ اس ویران جنگل کے راستے پر رات کے پچھلے پہر میں جا رہے تھے۔ نانا جی نے فوراً اپنے اوپر حصار کیا اور حصار کر کے وہاں سے چپ چاپ نکل آئے۔ نانا جی کہتے ہیں کہ میں بھی حصار میں تھا تو اس کے باوجود مجھے بڑا سا بخار ہو گیا تھا۔ یہ بات جب نانا جی نے آ کر شاہ صاحب کو بتائی تو شاہ صاحب کا بھی یہی کہنا تھا کہ وہ جنات کی ہی بارات تھی۔ بہت اچھا کیا جو تم نے حصار باندھ دیا، کیونکہ وہ اپنے اصل روپ میں تھے، انسانی روپ میں ہوتے تو شاید تم اس حد تک اثر نہ ہوتا تم پر، نہ ہی تم بیمار ہوتے۔ بیماری کی وجہ یہ ہے کہ ان کا ضابطہ بڑھ جاتا ہے، ان کا ایک انسان کے اوپر ایک خوف بیٹھ جاتا ہے، کیونکہ وہ بڑی سخت مخلوقات ہے اور ان کے اصل روپ کو تو کوئی انسان برداشت کر سکتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ نانا جی کی کہانی تھی جو نانا جی نے ہمیں بتائی، اور میں نے آپ کو بہت شکریہ ذوالفقار آپ کا، جس سے یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ انسان کو بالکل پتہ نہیں ہوتا کون سی جگہ پر کیا ہوتا ہے اور کیسا ہوتا ہے۔
انسان بے خبر آگے بڑھ جاتا ہے. یا بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ویرانوں میں کنسٹرکشن شروع کروا دیتے ہیں, کبھی کوئی فارم ہاؤس شروع کروا دیتے ہیں, یا کبھی کوئی ایسی جگہ بنوانے لگ جاتے ہیں, فیکٹریز بن جاتی ہیں. جیسے وہ پیٹرول پمپ بن رہا تھا, اس کے ساتھ وہ چھوٹا سا گھر بنا رہے تھے. اب وہ لوگ جنات کو مانتے نہیں ہیں, وہ بہت سے ایسے لوگ ہیں تب تک نہیں مانتے جب تک ان کے اوپر کوئی مصیبت نہیں آ جاتی, یا جب تک جنات ان کو اپنا آپ ظاہر نہیں کرتے. تو جو ان کے ملازم ہوتے ہیں یا جو ان کے انڈر کام کر رہے تھے وہ بھی انسان ہی ہوتے ہیں. اگر ان کو کوئی چیز تنگ کر رہی ہے تو ان کو زبردستی وہاں پر نہیں رکھنا چاہیے. جس طرح سے ہم لوگوں کو اپنی زندگی پیاری ہوتی ہے, ایسے ہی وہ جو مجبور لوگ کام کر رہے تھے ان کو بھی اپنی زندگی پیاری ہوتی ہے. اور جنات کے معاملات کو کبھی بھی مذاق میں نہیں لینا چاہیے. یہ تھی نانا جی کی ایک کہانی. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. آپ لوگ بھی اپنی کہانی شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nusheen57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. انشاءاللہ پرسوں پھر ملاقات ہوگی نانا جی کی کسی نئی کہانی میں. جہاں رہے خوش رہیں. تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز. اسٹے ٹیونڈ. اللہ حافظ.